बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीलॉग बुनियादी तौर पे जनरल फैज़ हमीद के हवाले से अबसार आलम का ट्वीट जो है उस पर है। जनरल फैज़ के कारनामे उन्वान है उस ट्वीट का और बड़ा तफसीली ट्वीट है और उसके अंदर बहुत भरपूर इंकशाफात और इल्ज़ामात लगाए गए हैं जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़। और अबसार आलम ने ये ट्वीट किया है और मैं तो कहूँगा एक तरह से चार्जशीट के मुतरादिफ है जो ये ट्वीट किया गया अबसार आलम साहब की तरफ से। साबिक चेयरमैन पेमरा रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में। आप जानते हैं एक दफ़ा इनके साथ वक़ुआ भी हुआ था जनरल फैज़ हमीद के दौर में कि जब इन्हें गोली लगी थी और उस तब बड़ी बात हुई थी इस हवाले से। तो ये ट्वीट क्या कहता है ये आपके साथ शेयर करूँगा और उसके बाद इसके ऊपर तज्ज़िया भी कर लेंगे। फवाद चौधरी साहब के हवाले से अपडेट्स जो हैं वो भी आपको देने हैं, लेकिन सबसे पहले एक मुख्तसर स्टोरी पर बात कर लेते हैं और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का डिजिटल पेज ट्विटर पे। PMLN डिजिटल के नाम से एक ट्विटर अकाउंट बनाया, उस पे एक सर्वे उन्होंने कराया जिसमें 2024 के इंतखाबात के हवाले से ये पूछा गया लोगों से कि 2024 के इंतखाबात में वोट किसका। 4 ऑप्शंस दिए, एक PMLN, दूसरा पीपल्स पार्टी, तीसरा PTI और चौथा दीगर। जब नताइज आना शुरू हुए तो PMLN 16%, पीपल्स पार्टी 2%, PTI 81% और दीगर 2%। तो ये रिजल्ट्स जब देखे कि जिसमें PTI 81% पे है और PMLN 16% पे है तो फौरी तौर पे वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। और उसके बाद अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले मीडिया पर्सन्स हैं उनके ज़रिए ये नैरेटिव भी बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्वेज और ख़ास तौर पे ट्विटर पे जो सर्वेज होते हैं ये तो वैलिड इतने नहीं होते, ऑथेंटिक नहीं होते, इनकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चंस हैं, सवालिया निशान हैं और इसमें बॉट्स का इस्तेमाल भी हो जाता है। तो अगर ये ऑथेंटिक होते ही नहीं है और इनमें बॉट्स का भी इस्तेमाल हो जाता है तो फिर आपने अपना जो वेरीफाइड अकाउंट है PMLN डिजिटल का ट्विटर पे ये सर्वे डाला ही क्यों था, क्योंकि ये तो ऑथेंटिक नहीं होते। लेकिन आपने डाला है, लेकिन उसके बाद जो नताइज आए हैं उससे आप खौफजदा हुए हैं तो आपने फौरी तौर पे वो ट्वीट डिलीट किया और अब अपने करीबी साथियों को जिनका ताल्लुक मीडिया से है उनको इस बात पे लगा दिया कि आप एक नैरेटिव ये बिल्ड करें कि ये तो ऑथेंटिक नहीं होते हैं। तो आप जो मर्जी भी नैरेटिव बिल्ड करें और जिसके थ्रू भी बिल्ड कराने की कोशिश करें, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के इस वक्त हकीकत ग्रास रूट लेवल पे तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन सियासी जमात है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक दोस्त से बात कर रहा था टेलीफोन पे जिसका ताल्लुक पंजाब के एक देहात से और दूर दराज का इलाका है और कोई डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे। तो वो मुझे कह रहा था कि मैं ज़िम्मेदारा वगैरह करता हूँ और यहाँ पे लोगों से जब इंटरेक्ट करता हूँ तो जो भी लोग उसके लिए काम करते हैं, दीगर गांव के लोग, आपको पता है जिस तरह के सादा होते हैं, तो उसने कहा कि यहाँ पे जो हिसाब किताब है ना वो ये है कि जो खाते पीते जागीरदार ज़िम्मेदार लोग हैं वही पॉलिटिक्स में भी सामने आकर इलेक्शंस लड़ते रहे और लोग उन्हें पहले 3-3 दफ़ा इंतखाब उनका कर चुके हैं वोट डाल के। लेकिन कहता है कि वो लोग जो उनके साथ बड़े अरसे से चल रहे थे, इस बार वो लोग आम आदमी जो कि एक हारी है या मिज़ार है वो भी ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर टिकट होगा तो आपको वोट देंगे। ही फर्दर सेड के वेरी इंटरेस्टिंग रिमार्क, ही सेड कि मुझे लगता है कि यहाँ पे लोगों ने समहाउ किसी तरीके से इमरान खान को रोमांटिसाइज कर लिया। ये एग्जैक्ट टर्म इस्तेमाल की उसने कि इमरान खान को रोमांटिसाइज कर लिया है, यानी कि एक रोमांस में मुब्तला हो गए हैं इमरान खान के साथ या इमरान खान के नज़रिए के साथ। ये उसका मतलब था कि जी मेरे इलाके में जो मैं देखता हूँ लोगों से डिस्कस करता हूँ। अब ये वो बात है, आई रिमेंबर कि 2013 में जब इमरान खान साहब सुनामी की बात करते थे तो देहाती इलाकों में लोग ये कहते थे कि यहाँ पे कोई सुनामी नहीं है। ये 2013 में मैंने खुद देखा हुआ है। लेकिन अभी देहाती इलाकों में अगर ये सिचुएशन है कि वहाँ से लोग मुझे ये अपडेट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जी यहाँ पे लोगों ने एक तरह से इमरान खान को रोमांटिसाइज कर लिया, वो रोमांस में मुब्तला हो गए हैं इमरान खान के साथ या उसके नज़रिए के साथ। तो फिर शहरों में तो पहले से ही इमरान खान स्ट्रॉन्ग है। जो बड़े शहर हैं जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और उस हिसाब से पॉपुलेशन है, वहाँ पे तो लोग पहले ही इमरान खान को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो बात यह है कि ये जो अब वेव है इमरान खान के हक़ में पॉपुलैरिटी की, आप कहीं पे सर्वे करा लें, आप किसी कोई प्रोग्राम कर लें, आप इलेक्शन करा लें,
اس کے نتائج تو سامنے آنے ہیں، کیونکہ عوام نے تو وہی بولنا ہے جو کہ عوام کے دل کی آواز ہے اپیرنٹلی، اور اگر وہ کسی کو پسند نہیں ہے تو اس کو وقتی طور پہ دبایا تو جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے یہ سروے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، یا مثال کے طور پہ انتخابات اگر عین عوام کی امنگوں کے مطابق ان کے نتائج نہیں آتے ہیں تو اس کو وقتی طور پہ دبایا تو جا سکتا ہے، لیکن میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کسی چیز کو جو کہ نیچرلی ایوالو کی ہے ختم زبردستی کیا جاتا ہے تو اس کے پھر نتائج ہوتے ہیں جو کہ اس معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ ایک خبر تھی، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ پی ایم ایل این ڈیجیٹل کو اپنا ہی ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا سروے سے متعلق۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ابصار عالم صاحب نے کیا ٹویٹ کیا ہے۔ یہ بھی بہت بھرپور ایک ٹویٹ ہے، عنوان انہوں نے دیا جی جنرل فیض کے کارنامے۔ وہ کہتے ہیں میرے محلے F11 میں 12 مئی 2017 کو نماز فجر سے کچھ دیر پہلے رینجرز کی درجنوں گاڑیوں، ٹرکوں اور ایمبولینسز کا کانوائے 100 سے زائد مشین گنوں سے مسلح سولجرز کے ساتھ داخل ہوا۔ آپریشن کے طے شدہ پلان کے تحت گاڑیاں F11 کی مختلف گلیوں میں داخل ہوئیں اور ایک مقرر وقت پر 4 گھروں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ آپریشن فیضی رد الدہشت گردی کا آغاز F11-4 میں رمیش سنگھ اروڑا کے گھر سے ہوا۔ دیواریں پھلانگ کر مسلح وردی پوش اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد گھر کے اندر لکڑی کا دروازہ توڑ کر کمروں میں گھس گئے۔ رمیش سنگھ جو کہ پنجاب اسمبلی کے اقلیتی ممبر تھے اور ان کا خاندان کرتارپور سنگھ گردوارہ کے نسل در نسل نگران ہے، خود اس وقت کرتارپور گئے ہوئے تھے۔ گھر میں کوئی اور مرد بھی نہ تھا، صرف ان کی بیوی، چھوٹے بچے، ان کی بیوہ بہن اور اس کے چھوٹے بچے سو رہے تھے۔ سب کو گھسیٹ کر بیڈ روم سے نکالا گیا اور ان ڈری سہمی عورتوں اور خوفزدہ بچوں سے تفتیش شروع ہوئی کہ وقار کدھر ہے۔ اب وقار تو وہاں کوئی تھا نہیں تو ملتا کیسے؟ کچھ ہی دیر میں انتہائی تربیت یافتہ اور بہترین انٹیلیجنس اور ہتھیاروں سے مسلح نمبر 1 افسران کو احساس ہوا کہ وہ غلط گھر میں گھس گئے ہیں، اور جس گھر میں انہیں جانا تھا وہ رمیش کے گھر کے سامنے سڑک کے دوسری طرف تھا۔ فوراً ہی وہاں سے پسپائی اختیار کی گئی، لیکن عورتوں بچوں کی نفسیات اور محلے میں ان کی عزت اور ساکھ کو جو نقصان پہنچا تھا وہ پہنچ چکا تھا۔ رمیش سنگھ نے اس وقت کے وزیر داخلہ چوہے نثار کو خط لکھا کہ ISI اور رینجرز کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے ان کی چادر اور چاردیواری کی بے حرمتی کی ہے، لیکن باجوہ ڈاکٹرن کے مرکزی ستون جنرل فیض کو ٹچ کرنے کی جرت کس میں تھی؟ اچھا جی، ایک ٹویٹ کا حصہ یہ ہے، اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں جی چند گلیاں چھوڑ کر رینجرز اور ISI کے تقریباً 100 افسران اور مسلح جوان ایک اور گھر کی دیواریں پھلانگ کر اور دروازے توڑ کر وہاں موجود گھر والوں کو یرغمال بنا چکے تھے۔ ارد گرد کے سب لوگ اس گھر کے مکینوں کو جانتے تھے، آنا جانا تھا، عزت تھی، لیکن آج اسی گھر کا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے افسران اور اہلکاروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ باہر رنگ برنگی جلتی بجھتی لائٹوں والے ڈالے، ٹرک اور ایمبولینسز کھڑی تھیں۔ پورا محلہ جاگ چکا تھا اور پریشان تھا کہ اتنے بڑے دہشت گرد ان کے ہمسائے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اندر تمام گھر والوں کو مین لاؤنج میں جمع کر کے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے۔ 10 سال کے ایک بچے نے جب ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو اس کو زمین پر پٹخ کر اس کے منہ پر بوٹ رکھ کر اسے بتایا گیا کہ تمہارا باپ دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد باپ اسلام آباد راولپنڈی کے سنگم پر موٹر وے کے کنارے ہزاروں ایکڑ پر پھیلی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک تھا جس کی قیمت خربوں میں تھی، اور اس دہشت گرد کو صرف 4 ہفتے پہلے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے ذمہ دار بزنس مین کا ایوارڈ دیا تھا۔ اس دہشت گرد کے گھر میں اس کے 75 سالہ سسر سے لے کر 2 سال کے بچے اور بچیوں سمیت 8 لوگ تھے۔ سسر ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے 20 سال کے سالے کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پہلے گھر میں تشدد کیا گیا، گندی گالیاں دی گئیں اور پھر سر منہ پر کپڑا چڑھا کر رینجرز کی گاڑیوں میں پھینکا گیا۔ گھر کا قیمتی سامان، کیش، کرنسی، کاغذات اور لائسنسی اسلحہ ٹرکوں میں ڈالا اور کشمیر ہائی وے پر گولڑا کے قریب ایک کمپلیکس کے تہہ خانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ F11 کے 2 مزید گھروں میں ایسا ہی آپریشن کیا گیا اور وہاں سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے 2 افسران کو بھی بہیمانہ طریقے سے یرغمال بنا کر اسی تہہ خانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہاں پر اگلے کئی دن اور رات تفتیش کی آڑ میں سسر اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے 2 ایگزیکٹیوز پر 3rd ڈگری شدید تشدد کیا گیا۔
اور بجائے دہشت گردی کا پوچھنے کے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے کاغذات کی ملکیت بارے پوچھتے رہے۔ یہ اس ٹویٹ کا دوسرا حصہ ہے۔ اب چلتے ہیں اس ٹویٹ کے تیسرے حصے کی طرف۔ آگے ابصار عالم کہتے ہیں چند دنوں بعد جب انہیں لگا کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے تو اس کو ایک اور کمرے میں لے جایا گیا جہاں اس کے سامنے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی پراپرٹی ٹرانسفر کے کاغذات رکھے گئے اور اسے حکم دیا گیا کہ اس پر دستخط کر دو۔ ان کاغذات میں پراپرٹی کی 50% ٹرانسفر کسی نجف نامی شخص کے نام پر اور بقیہ 50% ٹرانسفر لندن کی ایک رہائشی معصومہ کے نام پر منتقل کی گئی تھی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے دستخط کرنے سے پھر انکار کر دیا۔ مزید تشدد سہنا پڑا لیکن وہ نہ مانا۔ آخر کار اس پر 780A کا اچھا وہ دہشت گردی کے تحت وہ 780A انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے، 780A لکھا ہوا ہے، یہ 780A ہوتا ہے ابصار عالم صاحب، سیکشن 7ATA اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ، تو انہوں نے 780 وہ نومیریکل میں لکھ کے آگے یہ لکھ دیا۔ اچھا آخر کار اس پر 780A کے تحت دہشت گردی اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کا پرچہ کاٹ کر CTD پنڈی کے حوالے کر دیا گیا۔ اگلے 3 سال کیس چلتا رہا جس میں وہ نہ صرف باعزت بری ہوا بلکہ ہائی کورٹ نے بھی انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا، اور اب اپیل سپریم کورٹ کے دروازے پر مسلسل دستک دیے جا رہی ہے لیکن ججز اپنی سیاست میں مصروف ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے تفصیلی فیصلے میں جھوٹے الزامات لگانے پر پروسیکیوشن کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ فیصلہ پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس وطن میں کتنا ظلم اور ناانصافی ہے، لیکن ہمارا گلا سڑا عدالتی نظام دہائیوں بعد بھی انصاف دینے سے قاصر۔ بوڑھا 75 سال کا سسر جو اپنی بیٹی اور اس کے بچوں سے ملنے 2 دن کے لیے کراچی سے آیا تھا، وہ ذہنی اور جسمانی تشدد کو برداشت نہ کر سکا اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گیا۔ کبھی اسلام آباد واپس نہ آیا اور 2 سال بعد اپنے کیس فائل اٹھا کر اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ تمام فیملی ممبرز 3 سال کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور اپنے نفسیاتی مسائل کا مداوع کر کے واپس آئے۔ یہ واقعہ باجوہ ڈاکٹرن کے دور فیضی کی دیگ میں سے چاول کا صرف ایک دانہ ہے، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سرکاری عہدے اور وردی کی آڑ میں مال سمیٹ فیشزم کس لیول پر جاری تھا۔ تو یہ ٹویٹ ہے جی، یہ ابصار عالم صاحب کا ٹویٹ ہے، اور اس ٹویٹ میں بڑے سنگین اور بڑے سنجیدہ الزامات انہوں نے جنرل فیض حمید پر لگائے ہیں، جو کہ DG ISI رہ چکے ہیں، اس سے پہلے DGC تھے، اور جو کہانی انہوں نے لکھی ہے وہ تو بہت عجیب و غریب ہے۔ مطلب کہ یہ تو ڈائریکٹ کہانی میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی وقار نامی شخص کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، اور دہشت گردی انسداد دہشت گردی کی عدالت کا فیصلہ اس کے حق میں آ چکا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا آ چکا ہے، سپریم کورٹ میں معاملہ ابھی پینڈنگ ہے۔ اب یہ چارج شیٹ بہت سیریس ہے، بہت سیریس ہے، اور اب سپریم کورٹ میں یہ پینڈنگ ہے۔ اب اس کے نتائج اور کیا ہوں گے یہ کیونکہ دیکھیں جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بیان کیا جا رہا ہے ابصار عالم صاحب کی طرف سے، انسداد دہشت گردی کی عدالت سے فیصلہ اس شخص کے حق میں یا ہائی کورٹ سے حق میں، اور اب سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو اگر سپریم کورٹ بھی اس کی مثال کے طور پہ دہشت گردی کے مقدمے میں معصومیت کو اپ ہولڈ کر دیتی ہے، جو بقول ان کے انسداد دہشت گردی کی عدالت اور ہائی کورٹ سے آلریڈی ہو چکا ہوا ہے، تو سرٹنلی وہ معصومیت تو اپ ہولڈ ہو جائے گی کہ وہ گلٹی نہیں ہے، وہ انوسنٹ تھا اور وہ دہشت گرد نہیں تھا۔ لیکن دیگر جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ جو اس کہانی میں بقول ابصار عالم کے دھونس اور زور زبردستی اس کے ساتھ کیا جا رہا تھا، وہ ایک علیحدہ ڈائمنشن ہے، وہ ایک علیحدہ پہلو ہے۔ اور آپ کو اگر یاد ہو سپریم کورٹ میں ابصار عالم صاحب ایک اور کیس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں اور ایک بیان حلفی بھی جمع کرا چکے ہوئے ہیں، اور مزید یہ کہ فیض آباد دھرنا کیس کی آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس میں چیف جسٹس اور ان کا مکالمہ بھی ہو چکا ہے کہ جس میں چیف جسٹس نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر انکوائری بیٹھتی ہے تو آپ یہی باتیں وہاں پر کریں گے یا نام لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں کروں گا اور نام لوں گا اور کہوں گا۔ یہ مکالمہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ابصار عالم کے مابین ہو چکا ہے، اور وہاں پہ بھی بات جنرل فیض کی طرف جا رہی ہے، جنرل فیض کی طرف اشارہ کرے۔ تو ایک تو وہ آلریڈی، اور دوسرا یہ تو اب سچویشن جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے، اور
ایک ممکنہ طور پر کچھ پروسیڈنگز کی طرف جلفیض حمید کے خلاف یہ معاملات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ ابصار عالم صاحب کا ٹویٹ جو میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا۔ آخری ایک اور خبر ہے وہ فواد چوہدری صاحب کے حوالے سے ہے، اور یہ خبر ہی ویسے اگر آپ پڑھ لیں، مطلب کہ اب یہ کیس فواد چوہدری نے 6 بوری یوریا، 6 بوری DAP کھاد، 4 چارپائیاں، میز، کرسیاں، صوفہ سیٹ چوری کیا، یہ مقدمہ پنڈ دادن خان میں درج ہوا ہے فواد چوہدری کے خلاف، اور یہ چوری 30 نومبر 2020 کو ہوئی تھی جب فواد چوہدری وفاقی وزیر تھے۔ تو اب آج فواد چوہدری صاحب جب عدالت میں پیش ہوئے جج کے سامنے، تو ایک اخبار میں چھپنے والا کارٹون بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ جس میں فواد چوہدری کی تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ لٹک رہے ہیں رسی سے، اور ایک طرف جو ہے وہ PTI اور دوسری طرف جیل ہے۔ تو انہوں نے جج کو کہا کہ یہ مقدمہ ہے میرے خلاف۔ جج صاحب نے 14 دن کے ریمانڈ پہ ان کو بھیج دیا اور جیل میں اب وہ وہاں پہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کا جو نظام قانون و انصاف پاکستان میں ہے، یہ FIR کا اندراج، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی ہے نا، کسی کے خلاف FIR ہونا اور پھر عدالت کا اس FIR کی جورسڈکشن ازیوم کر کے انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ سنانا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ نظام جو کہ اسٹیبلش ہوتا ہے مظلوم کو انصاف دینے کے لیے اور ظالم کا احاطہ کرنے کے لیے، وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب کسی کا کتنا بھی اختلاف ہو فواد چوہدری سے سیاسی طور پہ یا نظریاتی طور پہ، وہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی آنکھ کا تارا تھے، آج کل ایک نظر نہیں بھاتے ہیں ان کو، لیکن اس کے باوجود اب فواد چوہدری جیسے بندے کے خلاف 6 بوریاں یوریا کی اور کھاد کی اور چارپائیاں چوری کا مقدمہ، کوئی سمجھ آتا ہے کسی کو؟ مطلب کہ کوئی سمجھ آتا ہے؟ اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور اس سارے پروسیجر میں استعمال ہو رہی ہے پولیس، تفتیش، عدالتی فیصلے، جیل۔ دس از سو انفارچونیٹ۔ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ سیاست کے لیے جس کا بس چلتا ہے وہ تو خیر جو چلاتا ہے بس اپنا، لیکن جو قانون و انصاف کے پلیٹ فارمز تھے ان کا ستیہ ناش ہو گیا، ان کا بیڑا غرق ہو گیا اور بالکل تباہ ہو گئے ادارہ۔ اس حوالے سے عدالتی نظام ہمارا جو ہے بالکل تباہی کے دہانے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ بہرحال افسوسناک خبر ہے، یہ بھی آپ سے اس ویلاگ میں شیئر کرنی تھی۔ شکریہ، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔